बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक तालीम के हवाले से है और इब्तदाई तालीम की अहमियत को हम उजागर करेंगे आज के प्रोग्राम में। स्पेशली जब हम बात करते हैं कि तरक्की के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसमें मौसर इब्तदाई तालीम की क्या अहमियत है, कितना एम्फेसिस करना है हमने इस पर कि हमारी इब्तदाई तालीम जो है वो बेहतर से बेहतरीन की जानिब जाए। इब्तदाई तालीम में हम स्कूल लाइफ को डिस्कस करेंगे, स्कूल की तालीम को डिस्कस किया जाएगा, कॉलेज लाइफ को डिस्कस किया जाएगा। आज का स्टूडेंट क्या डिमांड कर रहा है, उसकी क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्या उसके जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी लाइफ में। स्पेशली जब हम उसकी स्टडी लाइफ को जो है वो देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके हवाले से जानना चाहते हैं, तो आज के स्टूडेंट को जो है वो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इन मुश्किलात को किस तरह से जो है वो हल किया जा सकता है, इनके सॉल्यूशंस और सजेशंस क्या हो सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जो है वो राय का इजहार करना, क्या इसकी अहमियत है, पहले तो इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जल्दबाजी ना की जाए, राय का इजहार करने में थोड़ा सोचा जाए, समझा जाए, परखा जाए और फिर उसके बाद बात की जाए, उसके बाद अपनी राय का इजहार किया जाए। राय का इजहार करने की जो अहमियत है उसकी हम जो है वो पहले ज़रूर डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद फिर हम जल्दबाजी क्यों करने लग जाते हैं, क्यों हम जो है वो चाहते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जल्दी से इंडोर्स हो जाए, उसको जल्दी से हम बयान कर दें और वही कबूल भी किया जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी हम जानेंगे और इसके साथ साथ ओवरऑल सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारे माशरे का ये डिलेमा है अनफॉर्चुनेटली कि हम चाहते हैं बस जो हमारी कही हुई बात है और हमारी जो राय है उसी को तस्लीम किया जाए, किसी और की राय को हम तस्लीम नहीं करना चाहते, उसका एहतराम नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आज के प्रोग्राम में इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों क्या सजेशंस हैं, होमवर्क के हवाले से बात कर सकते हैं, बच्चों की स्कूल लाइफ को डिस्कस किया जा सकता है। वो बच्चे जो स्कूल जाते तो हैं लेकिन कुछ सीख कर नहीं आते, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि वो कन्फ्यूजन में मुब्तला हो जाते हैं। उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, ज़रूर हमें इससे आगाह कीजिएगा। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करें डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, कैंपस मैनेजर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के और CEO हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड UK के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, इकरा एहसान, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इकरा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो इब्तदाई तालीम, इसकी अहमियत और इस अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत के हवाले से हमें क्या बताएंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इन्विटेशन का, और दूसरा जो आज का टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तालीम जिस भी मरहले में हो वो हर इंसान के लिए और मुल्क के लिए या दुनिया के लिए तरक्की का बायस बनती है और इम्पोर्टेंस होती है, यकीनन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसकी वेटेज है वो इब्तदाई तालीम की है, जो शुरू होती है घर से, उसके बाद प्री एजुकेशन और प्राइमरी, इसके बाद जो कॉलेज लाइफ है या यूनिवर्सिटी लाइफ है वो एक प्रैक्टिकल और सोसाइटी से चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर या सोसाइटी के अंदर लोगों का जो रुझान है वो इब्तदाई तालीम के ऊपर नहीं है, जबकि बुनियाद अगर आपकी ठीक नहीं है तो उसके ऊपर आप जितनी भी तगड़ी इमारत खड़ी कर दें तो उसका कोई भरोसा नहीं होता और उसका कोई आउटकम नहीं है। उसकी मिसाल अगर हम घर से ले लें तो घर में भी यही है कि जल्द से जल्द बच्चों को जितना वो उसके बाद उनको स्कूल और डे केयर और इस तरह की चीज़ों में ऐड किया जाता है, खुद टाइम नहीं है वालिदैन के पास। अच्छा, फिर उसके बाद चलें हम जिनके हवाले करते हैं, हम उन्हें जांचते बूझते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं, हमारे बच्चे वहाँ लर्न क्या करेंगे या देखेंगे क्या। और वजह यह है कि ये वो टाइम होता है जिससे बच्चे का जिस्मानी नशोनुमा और सेहत के साथ साथ जहन साजी होती है, ख्याल उसके पैदा होते हैं, उसकी इम्प्रिंटिंग होती है माइंड के ऊपर, जो उसके सामने हो रहा है अच्छा साफ साफ हो रहा है तो वो उसका बिहेवियर बनता है, उसकी माइंडसेट के अंदर उसकी भी ख्वाहिश बनती है, उसको लेके आगे चलता है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि बच्चों को या हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत आला तालीम याफ्ता लोग बच्चों को हम पहुंचा देते हैं, लेकिन आउटकम के तौर पे सॉरी
وہ ہمارے معاشرے کے لیے یا جس مقصد کے لیے ہمیں انہیں تیار کیا ہوتا ہے وہ اس کو پورا نہیں کر پاتے. اور اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو والدین کی عدم دلچسپی, اس کے بعد سکولز کا انتخاب, اور پھر ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں ہمارا ایجوکیشنل جو سسٹم ہے جو رٹا کے اوپر ان چھوٹے بچوں کو وہ چیزیں سکھاتا ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ صرف میموری سے الگ جو معاشرتی آپ کے جو ہیں سارے معاملات ہیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ایجوکیٹڈ بندے کو آپ دیکھ لیں, جتنا کچھ آپ نے پڑھا پروفیشنل لائف کو اگر آپ نکال دیں, اس سبجیکٹ کو نکال دیں جس میں آپ نے ماسٹرز یا جو بھی کیا سیکھا, باقی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے معاملات ہیں اس میں آپ کا وہ سبجیکٹ کتنا کام آتا ہے. تو سبجیکٹ کی امپورٹنس تو ہماری لائف گزارنے کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے اتنا کردار ادا کرتی ہے اس پروفیشن میں. بٹ بینگ ہیومن, انسان یا اس ملک کا شہری ہونا, اس میں اس کی اپنی جو کوالٹیز ہیں, اس کا رہن سہن, اس کی سوچ, اس کا بیہیویئر, اس کا روڈ پہ چلنا, اس کا سمجھنا, دوسرے کو اہمیت دینا, ریلیشن کو جوڑ کے رکھنا, یہ ساری چیزیں آپ کی بچوں کو ابتدائی تعلیم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں جو ماں باپ پلس پری اور پرائمری ایجوکیشن, بلکہ پرائمری سے بھی پہلے پری ایجوکیشن ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے. جس کو میں اگر اپنی آبزرویشن کے تحت کہوں کہ ترقی کے لیے اس کی جو امپورٹنس ہے, مجھے اگر کہا جائے تو میں 100 میں سے اس کو 60% دیتا ہوں. اس کی ریزن یہی ہے کہ جو کچھ آپ جس برتن میں انڈیل دیں گے یا بھر دیں گے, اس کے بعد اوپر آپ اس کی جو بھی فنیشنگ کے لیے جو بھی کر دیں, لیکن جو ایکچول انسانیت یا اس کے اندر جو کچھ ہے وہی اس نے جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے. بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور اس کو ہمارا اسٹوڈنٹ, ہمارا بچہ بھی انڈرسٹینڈ کرے. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ایک گھر سے بات شروع کی تھی, تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس میں ہی جو ہے وہ بات کو آگے بڑھائیں کہ والدین کی عدم توجہ. آپ نے ایک بات کی تھی کہ ایک بیسک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ جس لیے ہمارے بچے مؤثر ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. آج کے والدین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پریشرائزڈ ہیں, وہ سوسائٹی میں موو آن بھی ہونا چاہتے ہیں, وہ بچوں کی جو ہے بہتر تعلیم کے لیے بھی کوشاں ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہی بات آتی ہے کہ توجہ نہیں دے پا رہے جتنی دینی پڑتی ہے. اور ایک سوچ کہ بچہ جو سیکھے گا وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھے گا, ہم نے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, ہماری ذمہ داری ختم. یہ ذمہ داری کس طرح سے اب ٹیچر کے کندھے پہ ہے, وہ اس ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کرے؟ جی, جیسے کہ آپ نے گھر کی بات کی, تو ساری ذمہ داری جو موسٹلی ابتدائی تعلیم کی آتی ہے, انٹرسٹ کہتے ہیں نا, کسی بھی چیز کا جو مین کسٹوڈین ہے یا مالک ہے یا فرسٹ جو اونرشپ ہے وہ کس کی ہے. کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر بچہ ہے, جس کی اولاد ہے, جو والدین ہے, سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہونا چاہیے, پین ہونا چاہیے, ان کو ہونا چاہیے. ایسے ہی تو نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پین ویسا نہیں رہا. اس کی ایشوز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. خود کئی لوگوں کا وسائش سب کچھ ہے, ٹائم بھی ہے, لیکن نہیں دیتے. کئی ایسے ہیں وہ اتنی مہنگائی اور دوسرے معاملات میں ہیں, پورا نہیں ہوتا, والدین دونوں کام کرتے ہیں, اور دوسرے معاملات ہو گئے, پروفیشنل لائف ہے اور وہ اس کو نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ایک دو طرح کے یہ ہے. لیکن اس میں اگر یہ ایڈ کر دیا جائے, پین ایڈ کر دی جائے پیرنٹس کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں, آپ کم از کم دیکھیں ابتدائی تعلیم تو سارے ہی لے رہے ہیں نا, ہر جگہ موجود ہے, گورنمنٹ سیکٹر گلی محلے تک, گاؤں تک ہے موجود, لیکن مؤثر افیکٹو جو ایجوکیشن ہے جو آپ کے ملک اور آپ کو ترقی دے گی, ہمیں وہ نہیں ہو رہی. اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیں کہ وہ ہے کیا بیسیکلی. جی, جیسے اس کے لیے آپ اسکول کا انتخاب کریں, تو آپ کے پاس جو آپ کم از کم اسکول 2-3 دیکھیں, ان کے اندر ماحول دیکھیں, ان کی ایجوکیشنل جو فیکلٹی ہے, جو وہ سکھا رہے ہیں, جو کانٹینٹ ہے, کانٹینٹ کے ساتھ آپ یہ پوچھیں بھی سلیبس کے ساتھ آپ کون سا اسکل جو ہے وہ بچوں کو سکھاتے ہیں, اور اس کے لیے کیا پریکٹسز کرواتے ہیں آپ کے ٹیچرز کے پاس کیا ایسی پریکٹسز ہیں, کیونکہ یہ عملی کام ہے. جو ابتدائی تعلیم ہے یہ پروفیشنل نہیں ہے. جو بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی میکنگ کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آگے کالج اور یونیورسٹی پہ جاتے ہیں تو پھر ہم باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور یونیورسٹی کے اوپر پھر ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ نے جانا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے زیادہ امپورٹنس ہے کہ اس کے اوپر ہی ساری آپ کی, جیسے کہ رضا صاحب نے ذکر کیا فورن دوسری کنٹریز کا, جیسے انگلینڈ سائڈ پہ اور یورپین سائڈ پہ میرا 3-4 سال سے ہے, میں رہا بھی ہوں اور ریگولر وہاں وزٹس بھی ہیں. اب وہاں ان ممالک کا آپ دیکھیں تو ہائی اسکول ایک ایجوکیشن کہلاتی ہے جس کو انٹرمیڈیٹ وہ کہتے ہیں. اچھا, وہ لازمی ہے جو ہمارے پاس ہے. اچھا, انٹرمیڈیٹ تک چاہے وہ دکاندار ہے, شاپ کیپر ہے, گاڑی چلاتا ہے, ڈرائیور ہے, ایون وہ گارڈ ہے,
ایون وہ مطلب ہے کہ کسی بھی مال پہ، ٹوائلٹس میں، کسی جگہ پہ کوئی بھی اس کی سروس ہے، وہ ہائی اسکول اس نے کیا ہوا ہوگا. اچھا وہ مینڈیٹری ہے. جی جو بیسک اس کے بغیر اس کی جو کچھ ان کو انسینٹیو ملتے ہیں وہ پھر اس کا ایبل نہیں ہوتا اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو. اس کے بعد اوپر جو تعلیم لیتے ہیں وہ پروفیشنل لوگ لیتے ہیں. اچھا ٹیچر سائڈ ہوگا، پروفیشنل میڈیکل جو جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ تک جو ہائی اسکول ہے یہ تعلیم کافی ہے بہتر سے بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے ملک کو فائدہ دینے کے لیے. اب وہ جو تعلیم ان کے پاس ہے وہ افیکٹو ہے. اس کے اندر انہوں نے بات کرنے کا طریقہ بتایا، سمجھنے کا، ایسٹ کا. یہ نہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرا محلہ ہے، میرا ٹاؤن ہے، میرا شہر ہے، میرا ملک ہے. یہ پراپرٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ میری ہے. اس پہ اگر یہ روڈ پہ گن چل رہا ہے یا اور اس قسم کا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس اسٹوڈنٹ میں یا اس پرسن میں آ جاتی ہیں جس کو شعور. اور کوئی بھی ایسی تعلیم جو آپ کو احساس اور شعور نہ دے تو وہ صرف ایک ٹرانسلیشن کی حد تک ایک میٹیریل رہ جاتا ہے جس کو آپ 4 زبانیں اگر مجھے آتی ہیں تو میں ٹرانسلیٹ تو کر لیتا ہوں لیکن عملی طور پہ میں کسی کو نہ تو انکلکیٹ کر سکتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر میں عملی نہیں ہوں، خود بعمل نہیں ہوں، کام نہیں کرتا، صرف کتابی بات کرتا ہوں تو 100% کہ وہی بات میں کہہ رہا ہوں عمل نہیں ہو رہا. لیکن ایک بعمل بندہ اگر وہی بات کہہ رہا ہے تو نارمل وہی الفاظ اس نے یوز کیے ہیں، کوئی الگ بات بھی نہیں کی، مثال بھی اس نے اس سے ملتی جلتی دی ہے، لیکن وہ بات اثر کر گئی ہے. تو اس جو آپ کی ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے بچے کے ساتھ، اس کی پرسنالٹی کے اندر، اس کے اندر احساس کے ساتھ اگر یہ چیز ایڈ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لائف ہے ایون اس کے گھرانے سے شروع ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے شہر اور ملک کے لیے بھی اچھا کام کر سکتا ہے. یہی سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ہم بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب. ہم بات کر رہے تھے اس سے قبل ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ مؤثر ابتدائی تعلیم حاصل کی جائے. اس کو جوڑیں گے دوسرے ٹاپک سے کہ رائے کے اظہار میں جلد بازی نہ کی جائے. کس طرح سے ہم جو ہے مینج کر سکتے ہیں کہ ہم جب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کوئی سجیشن یا اوپینین دینا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم جلد بازی میں مبتلا تو نہیں، کہیں ہم جو ہے وہ بہت جلدی کوئی بات تو نہیں کہہ رہے، کسی چیز کا اظہار بہت تیزی سے تو نہیں کر رہے. اس کے لیے ہمیں کتنا سوچنا ہے، کہاں رکنا ہے، کتنا ٹھہرنا ہے، کتنا پرکھنا ہے اور اس کے بعد ایک رائے کا اہتمام کر کے پھر اس کو جو ہے وہ سامنے والے کے سامنے رکھنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، اس کو ایکسپریس کرنا ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم کس طرح سے جب کسی دوسرے کو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی سجیشن دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اوپینین شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کتنے سٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی کہی ہوئی بات کسی کے لیے نقصان کا سبب بھی بن جاتی ہے اور پھر ہمیں پچھتاوا جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو کہ اب ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں ڈاکٹر زاہد اقبال ہیں، اقراء احسان ہیں اور رضا احمد سکھیرا ہیں، جن سے اب ہم ان دونوں ٹاپک سے ریلیونٹ گفتگو کریں گے. اور دوسرے ٹاپک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو رائے کا اظہار، اس میں جلد بازی نہ کرنا، اگر اس کو پہلے ٹاپک کے ساتھ جوڑیں تو یقیناً وہ انسان جس کے پاس کوئی مؤثر تعلیم ہوگی، کچھ دیکھنے کو، کچھ پرکھنے کو، کچھ سمجھنے کو ہوگا، وہی رائے میں جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنے میں جلد بازی نہیں اختیار کرے گا. لیکن وہ انسان جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس شعور نہیں ہے، جس کے پاس کچھ دیکھنے کو نہیں ہے، کچھ سمجھنے کو نہیں ہے، وہ تو جلد بازی اختیار کرے گا نا. جی بالکل. میں اس سے پہلے جو لاسٹ ہماری گفتگو ہے اس سے ایک کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے رضا صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے ایک کویسچن کیا کہ ہماری اس پرائمری اور کالج تعلیم کے بعد جو مؤثر تعلیم ہے اگلے لیول پہ، اس کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے. میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ انٹرمیڈیٹ تک جیسے ہم نے تعلیم حاصل کر لی، اب یونیورسٹی لیول پہ پروفیشنل سائٹ پہ چوز کرنا ہے تو سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ انہیں کرنا کیا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے. ان کا اپنا کوئی رول ماڈل ہوتا نہیں ہے. ایک پیشن کیا ہے انہیں خود ڈسکور اپنے آپ کو نہیں کیا ہوا. بابا نے کہہ دیا یہ کرنا ہے، بھائی کر رہے ہیں اس طرف تو میں بھی کر لوں، محلے میں کوئی فلاں اس طرح کر رہا ہے لائک دیٹ. تو اس کے لیے ایک وجہ تو یہ پتہ نہ ہونا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو کیریئر کاؤنسلنگ کا نہ ہونا ہے کالجز کے لیول پہ، اسکولز کے لیول پہ، تو وہ تعین نہیں کر سکتی. روڈ میپ، کیریئر کاؤنسلنگ. اب دیکھیں روڈ، جب تک آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ جا ہی نہیں سکتے. آپ گول چکر لگاتے رہیں گے لیکن ایگزیکٹ جو آپ کو چاہیے وہ آپ نہیں لے سکتے، دوسرے کو تو آپ فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے. تو اس کے ساتھ
یہ چیز ہے. دوسری طرف جو گورنمنٹ لیول پہ ہے یہ اپرچونٹیز ہونی چاہیے, جیسے ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب کی بات کی انہوں نے, اچھے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام ہوا, اچھے انہوں نے سٹیپس لیے, ایک ورچوئل یونیورسٹی کا قیام, NTS اور یہ سب چیزیں انہوں نے کی انٹرنیشنل لیول پہ. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس وقت چاہیے یہ کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کو ملک کے اندر ایسی اپرچونٹیز ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ, پروفیشنل تعلیم کے ساتھ ساتھ اس پروفیشن میں کام کرنے کا بھی موقع ملے. جیسے ابھی آپ کا پروفیشن ہے, اب میڈیا سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے, اس وقت وہ یونیورسٹی میں ہوگا, ہمارے پاس تو کوئی اپرچونٹی ہے ہی نہیں ایوننگ کی یا ورچوئل کی, آن لائن کی, ساری چیزیں, تاکہ وہ ادھر ایجوکیشن تو اس کی رہے لیکن ساتھ وہ فیلڈ میں کام کر سکے. اب مجبوراً اسے یونیورسٹی میں 8 سے 4 میں جانا پڑتا ہے اور 3-4 سال لگائے گا, اس کے بعد وہ کوئی 2-3 مہینے کی انٹرنشپ کرے گا, اس کے بعد وہ فیلڈ میں آ جائے گا پروفیشن میں, اور پھر 3-4 سال لگائے گا اور جا کے اپنا مقام بنائے گا. تو یہ کمی ہے. تو جب تک اس لیول پہ باہر کے ممالک میں ایسی چیزیں ہیں, اپرچونٹیز ہیں, تو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے اور ہمیں تھوڑی سی پہلے سے پلان لینا چاہیے. دوسرے ہمارے جو کالر تھے جنہوں نے بہت خوبصورت بات کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے, تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں بچوں کو الف بے کے علاوہ ایک رول ماڈل کی انسپائریشن اور موٹیویشن, ایسے بندے کی مثال دیں, ڈسکشن کریں جس کو بچہ جانتا ہے, اس کی تصویر کی صورت میں, خیالی, یا اس کا کوئی ریلیشن ہے جیسے خاندان میں ہوتے ہیں, اور ایک ایسی آپ بیتی جس کو آپ کہہ لیں, ایک بڑی اچھی سٹوری ہوتی ہے آپ بیتی خود سے, یعنی ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا جو اس کو بچے کو نہیں پتا لیکن اس کی پوری ڈیٹیل آپ ڈسکشن کرتے ہیں, اس کی رول ماڈل بناتے ہیں, ڈسکشن کا ایک اس سے آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے, تھاٹس کریٹ ہوتے ہیں. صرف اس کی سکسیس نہیں بتانی, اس کی سکسیس سٹوری بھی بنانی ہے, اس کی ایفرٹس بتانی ہے, اس کی پرابلم فیلیئرز بتانے ہیں, اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھنا, اس پہ کام کرنا کتنا آسان نہیں ہے, ہر چیزوں کے لیے اسے تیار کرنا ہے. تو یہ آف کورس جب اس کے اندر آ جائے گا تو آف کورس اس کی جو بنیاد ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. اب آپ نیکسٹ جو کوسچن ہے آپ کا, آف کورس جو رائے کا اظہار ہے, اگر آپ میں شعور ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, سمجھ ہے, کسی چیز کو آپ نے باریک بینی سے دیکھا ہوا ہے یا سوچا ہوا ہے, دیکھے ہوئے سے سوچا ہوا ہے, ابزرو بہت اچھا کیا ہے, تو آف کورس آپ رائے دے سکتے ہیں. اور ہم رائے کا اظہار تو چاہتے ہیں, حق بھی چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر یہ بھی ایک امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم رائے کیسی دیں گے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم رائے سے زیادہ آج کل تو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, رائے نہیں دے رہے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ رائے آپ وہ رائے دیں جو افیکٹو ہو اور اس کے کام آئے. اور واقعہ ہی اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے کسی ہیلتھ سائنسز یا کسی میڈیکل یا کسی میڈیسن کا, تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں استعمال ضرور کرتا ہوں گا لیکن اس کے اوپر میری رائے بنتی ہی نہیں ہے. اگر کہیں ڈسکشن ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے جو جلد بازی کی طرف. تو ریلیونٹ کہیں بنتی ہے, آپ اس کے اندر جیسے کہ پہلے کہہ رہی تھی مس کے, جیسے ہم خود جب اس پروسیس سے نہیں گزرتے اس وقت تک ہمیں وہ فیلنگ و احساس نہیں آتا. سیم ایز آپ کی رائے اس وقت ہی بن سکتی ہے جب آپ اس پروسیس سے پہلے گزر چکے ہیں, وہ ٹریول آپ نے کر لیا ہوا ہے, اس کے اندر جو پرابلم, اب آپ کی جو رائے ہے, اب آپ کو حق تو پہلے بھی حاصل تھا, آپ بغیر دیکھے سنے بھی کہہ دیں, لیکن اب آپ اگر رائے کسی کو دیں گے تو اس کے بھی کام آئے گی. آپ کی بات سے اگر ہم ایکسٹریکٹ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے رائے کا اظہار کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا ایکسپیرینس اس سے میچ کرتا ہے, ہمارے جو مشاہدات ہیں, ہماری جو آبزرویشنز ہیں, آیا وہ اس سے میچ کرتی ہیں یا نہیں. تو پھر ان بیسس پہ یعنی کہ اپنی ایکسپیرینسز اور اپنی آبزرویشنز کی بنیاد پر ہم اگر رائے کا اظہار کریں تو وہ زیادہ ویلڈ ہے. ایک ہمیشہ کی طرح ہم سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے, دونوں ٹاپکس کو مرج کریں گے. ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ابتدائی مؤثر تعلیم جو ہے اس کا حصول یقینی بنایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی اظہار رائے کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کون سے سٹیپس فالو کرنے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی, یہ جو آزادی اظہار رائے ہے جس کا ہر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارا حق ہے, ہمیں دی جائے, لیکن یہ آزادی کیسی ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے, اس کی انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہم اس طرح سے نہیں سمجھ پائے جیسے سمجھنی چاہیے. اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے؟ جی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کتنی ہونی چاہیے اور کب کب انسان بول سکے, میرے خیال میں اس کو, میرا پرسنل یہ رائے ہے, اس کو ختم تو نہیں کرنا چاہیے یا ریسٹرکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو اصل کام ہے, جس چیز کے اوپر ہمارا پہلا ٹاپک تھا, اگر اس کے اوپر ہم زیادہ کام کر لیتے ہیں تو ہمارے یہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. کیونکہ ڈسکشن سے چیزیں آپ کی آگے نکلتی ہیں اور اسی وجہ سے آگے چیزیں جو ہیں وہ ترقی کی طرف جاتی ہیں, اور انسان سیکھتا بھی ہے ڈسکشن سے. خاموش بیٹھ کے تو آف کورس جب انسان دو جگہ بیٹھیں گے, انٹریکٹ کریں گے, چاہے وہ انڈائریکٹ کریں,
سوشل پہ کریں, فیس ٹو فیس کریں, تو بات اور رائے اور یہ تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. بالکل, لیکن ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بحث, ایک چھوٹی سی ڈسکشن بھی بہت بڑھ جاتی ہے اور ہم رائے کا پہاڑ بنا لیتے ہیں. بجائے اس کے کہ ایک مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں, ہم 10 اور مسائل جو ہیں خود سے جنم دے دیتے ہیں. جی, یہ اس کا تعلق آف کورس انسان کی اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے, جو سمجھ ہے, جو شعور ہے, اس سے ہے. اس کے اندر ہماری جو کچھ عادات جو ہماری بیسک تعلیم میں ایڈ ہو جاتی ہیں, انا آ گئی, ضد آ گئی, یا میری جیسے ہمارے پہلے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی, میری ہی بات چلے گی, چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے, میری پولیٹیکل افیلیشن اس سے ہے تو آپ بھی یہی دیکھیں, یعنی کوئی جو ایسوسیشن ہے, یا میں بات کر رہا تھا کہ ہماری مجبوری کہہ لیں یا ہماری ضرورت کہہ لیں کہ میری مجبوری ہے, یہ میں یہ نہیں ہٹ سکتا, لہٰذا میں نے اس کے اوپر ہی بات کرنی ہے اور اس کو اچھا ہی کہنا ہے اور اسی کے بارے میں گن گانے ہیں. تو سیم یہ جب تک چیزیں جب رہیں گی آف کورس, تو ہم جتنا بھی اس کو ریسٹرکٹ کر لیں, یعنی بات سوچ کو تبدیل کرنے کی ہے. اگر سوچ دیکھیں, اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ پروڈکٹ تو بیچتے ہیں, سارے بیچتے ہیں پروڈکٹ, لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ پروڈکٹ کی اس کی ایک یا دو جو پرابلم ہے, آپ جب بیچتے ہیں اس کو وہاں سے شروع کریں, وہاں شروع کریں, پہلے وہ بتائیں, اس کے بعد اس کے جو 8 فوائد ہیں کہ آپ کو بھئی یہ فائدہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, وہ ہوگا. تو وہ ایک بیسٹ طریقہ ہے کہ پہلے اس کا فوکس اس پہ جائے گا کہ اس کی ضرورت ہے, نہیں ہے, پوری کر سکتی ہے, اور اس کے بعد فوائد یہ ہیں, تو اس کے بعد وہ اس طرف جائے گا. تو آف کورس ہم لوگوں کو اسی طرح کوچ کر سکتے ہیں, جیسے آگے ہماری پہلی پوری جو ٹاپک تھا پہلے والا اس سے ریلیٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ اگر ہم کام کر لیں, یعنی مجھ سے اگر کوئی سوال, جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کو ہمیشہ کسی بھی ایونٹس کے اندر, بڑے ایونٹس کے اندر یا پبلک سپیکنگ کے اندر ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جو ان کی نظر میں یہ سمجھتے ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر اچھی بات کریں گے یا اچھی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے ان سے لینے کے خواہشمند ہیں ان کو, حالانکہ ایک پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اس میں سے تو رائے اگر وہاں سب کو مائک دے دیا جائے تو آپ رائے کلیکشن کر کے دیکھ لیں, آخر میں نکال. تو میرے خیال میں, اور عوام اور لوگ, میری عوام سے بھی اور لوگوں تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ رائے ضرور دیں, لیکن رائے کو ایک نظر آپ یہ سوچیں ایک دفعہ کہ وہ رائے دوسرے کو کیسے لگے گی. اگر یہ رائے آپ کے کانوں تک آتی ہے اور بینگ انسان آپ اس کو کیسا فیل کرتے ہیں, اچھا فیل کرتے ہیں, رائے آپ نے ٹھیک دی ہے, آپ بالکل اپنے ہوش و حواس سے اس کو دل سے راضی ہیں اس بات پہ, تو میرے خیال میں تب یہ چیزیں کچھ کم ہو سکتی ہیں. یقیناً ہو سکتی ہیں. اقرا, سائیکولوجیکل اگر اس کو ڈیل کیا جائے, یہ جو بات ہم پہلے کر رہے ہیں, یہ جو ہمارا بیہیویئر ایشو ہے, میں, میرا, میری بات اور بس میری ذات, اس کو کس طرح سے کم کیا جائے, اس کے لیے ہم نے کون سی تھیراپیز فالو کرنی ہے؟ اچھا, اس میں ہما سب سے امپورٹنٹ بات ہے EQ, ایموشنل کوشنٹ. یہ ٹرم جو ہے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں واقف بھی نہیں ہوں گے. ہم IQ پہ ہمیشہ بہت فوکس کرتے ہیں, لیکن EQ کو کوئی بھی سمجھنا نہیں چاہتا, اس کو ہمیں اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. تو EQ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے اپنے احساسات, محسوسات, آپ ان کو سمجھ رہے ہیں, اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, آپ ان کے ایموشنز اور فیلنگز کو سمجھ رہے ہیں, اور پھر کسی بھی سچویشن میں آپ اپنے ایموشنز اور فیلنگز اور اگلے انسان کی ایموشنز اور فیلنگز کو سمجھتے ہوئے پھر آپ جو ریسپانس کر رہے ہیں اس کو ایموشنل کوشنٹ کہتا ہے. بالکل. تو میرے خیال میں ہمارے جیسے ابتدائی تعلیم کی بات ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ ایڈلٹ لائف میں تعلیم کی جو بات ہو رہی تھی, اس میں EQ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہر انسان کو اپنی EQ پہ کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو بیسک سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کام کریں, اپنے ایموشنز اور فیلنگز کو سمجھیں. اب جو آپ کا اوپینین بنتا ہے, جو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے بناتے ہیں, اس کا جو بیسک پروسیس ہے وہ ایموشنز اور فیلنگز کے ساتھ ڈائریکٹلی. اور یہ رائے کا بنانا کسی کی پرسنالٹی کو دیکھ کے بھی ہوتا ہے, کسی کی اپیرنس دیکھی اس کے بارے میں رائے قائم کر لی. جی بالکل. اور اس کا میں وہی بات دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ آپ کے اپنے ایموشنز اور فیلنگز کا اس سے ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. جب تک آپ اپنے ایموشنز اور فیلنگز کو نہیں سمجھیں گے, آپ اس کو سمجھے بغیر, لیٹس سپوز اگر آپ سچویشن کے مطابق آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ آپ اگریسو ہیں یا آپ اس میں برا محسوس کر رہے ہیں, تو آپ اس کی بیس پہ اس پورا وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس کے بارے میں آپ اوپینین بنا لیں گے, کیونکہ آپ اس ٹائم اچھا فیل نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی بھی اچھا نہیں لگے گا. تو اسی طرح آپ کی جو ایموشنز اور فیلنگز ہیں اس کی بیس پہ پرسیپشن بن گئی, اور پھر پرسیپشن جو ہے وہ آپ کا اوپینین فارم کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو سمجھیں, اس کے بارے میں آپ کلیئر ہوں, اور اس کے بعد آپ کسی کے بارے میں اپنا اوپینین فارم کریں. اور اگین وہی والی بات کہ جب تک کوئی آپ سے اوپینین مانگتا نہیں ہے اس کا آپ اظہار نہیں کریں, آپ کسی کی دل آزاری نہیں کریں. اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بول سکتے ہیں تو آپ پلیز بری بات بھی نہیں بولیں, آپ اس کو روک
لیجیے. آپ اس سے کسی کی دل آزاری کر سکتے ہیں. جیسے کہ سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو آپ اپنے میسج میں کنکلوڈ کریں گے. جی آج کل جو بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ کا نہیں بھی کوئی کام, کسی چیز کوئی جو پوسٹ ہے وہ آپ سے ریلیونٹ نہیں بھی ہے, لیکن پھر بھی آپ نے کہا وہاں پہ کوئی ابیوزو کمنٹ چھوڑنا ضرور ہے, تو اس پہ آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہو, لیکن پھر بھی آپ نے بس وہاں پہ جی آپ نے اپنا کمنٹ آپ نے دینا ہے یا آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, تو یہ بلا ضرورت جو سچ ہوتا ہے نا وہ فساد ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے آپ ضروری ہے کہ آپ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار اگر بہت زور سے اگر آپ کو آ بھی رہا ہے آپ کو کرنا ہے تو آپ اس کو سینڈوچ کی فارم میں اظہار کریں. آپ پہلے پازیٹیو چیز سے شروع کریں. ہر انسان میں اچھا برائی کے ساتھ اچھائی بھی ہوتی ہے. آپ وہ اس کی اچھی بات کو کوٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے سینڈوچ کے فارم میں اس کی جو آپ کو چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ امپروو ہو سکتی ہے, آپ وہ پولائٹ فارم میں اس کو اظہار کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو بہتر بنانے کا طریقہ بھی بتا دیں کہ اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا تو میں اس چیز کو اس طرح سے امپروو کرتا. تو آپ کی آگے آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہو. تو یہ جو سینڈوچ کی فارم میں کریٹک ہوتا ہے نا, یہ انتہائی آزمودہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. یہ اگلے انسان کو برا بھی نہیں لگتا اور آپ اس کی ہیلپ بھی اور شاید یہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے. رضا, جس طرح سے ابھی ہم میسیجز لے رہے ہیں تو آپ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے, ایکسپرٹس اوپینین یا ایکسپرٹ کی ایڈوائس لینا کیوں ضروری ہے, اس پر آپ اپنا میسیج دیں گے. ہمارے رائے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹ کا اوپینین, پہلے تو جو 6 سے 11 بجے تک ہمارے ٹاک شوز چل رہے ہیں اس میں سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں. جو بھی کوئی نیشنل کرائسس آ جاتا ہے اس میں وہ گھر سے سوچ کے نکلتے ہیں کہ میں ایکسپرٹ ہوں, جو پرٹیکولر اینگل ہے, پولیٹیکل اینگل ہے یا ایک ٹیکٹیکل اینگل ہے, وہی لے کے بیٹھنا ہے. ایکسپرٹ اس کے لیے وہ جو بات ہے کہ ایکسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایکسپرٹ کو اکنالج کرنا اس پرٹیکولر ٹاپک کے اگینسٹ جس آپ کو بات ہو رہی ہے, اور اس کی رائے کو تھوڑا میڈیٹ کر کے پروموٹ کرنا, یہ جرنلزم کا کام تھا. لیکن اب وہ اپنے پاس رسپانسبلٹی لے لی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ کا تو کوئی کردار آ ہی نہیں گیا. کیونکہ اگر میں انٹائٹلڈ نہیں ہوں ہیلی کاپٹر کے بارے میں بولنے کا کہ ہیلی کاپٹر کا خرچہ کتنا آتا ہے ایک ٹرپ کا, اور اس کے اوپر اگر ٹاک شوز چل رہے ہیں, ایک ٹویٹ سے بات چلی تھی اور کہاں تک ہمیں آپ کے سامنے بات چلی گئی تھی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک اسپیسیفک تھے کوئی ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے, تو انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ 2-3 لوگ بات کر رہے ہیں نا, مختلف پولیٹیکل پرسنالٹیز, تینوں ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا جہاز ہو تو بھی کاسٹ اتنی آتی ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ پر کلومیٹر اتنا ہی پڑتا ہے. لیکن اگر آپ نے لیز پہ لیا ہوا ہے تو یہ بھی بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو وہ تیسرے بندہ انہوں نے کوٹ کیا, کوئی ٹی وی کی پرسنالٹی تھی, کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اوور آل ایئرلی ریٹل کے اوپر وہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن ان دا اینڈ وہ جو اظہار رائے ہے یا وہ جو ایکسپرٹ کا اوپینین کی دب جاتا ہے, اور جو سینٹیمنٹ آپ گھر سے سوچ کے نکلے ہوئے ہیں نا کہ آج شام کو بیٹھ کے جو پروپیگیٹ یہ کرنا ہے, وہ کہیں پریویل کر جاتا ہے, اور ہمارے جیسے لوگ جو عام شہری ہیں, عام لوگ ہیں, وہ صبح پھر کنفیوز اٹھ رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ حاصل ہوتا ہے نہ وصول ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی سوچنے کی اور پھر جلد بازی نہ کرنے کی ضرورت ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا. ترقی کو ہم نے ڈسکس کیا, ابتدائی مؤثر تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اس پر بات کی, اور رائے کے اظہار میں جلد بازی نہ کی جائے, اس کے لیے کس طرح سے ہم نے جو ہے خود پر کنٹرول کرنا ہے, اس پر بھی ہم نے سولوشنز اور سجیشنز لیے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.